या शफ़ी अल-मुज़निबीन वसल्लम अलैका व अला आलिका सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वसीलतना फ़िद दारैन वसल्लम अलैका व अला आलिका सहाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाई। और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है कि मेरा वो उम्मती जो इशा की नमाज जमात से पढ़ता है और फजर की नमाज जमात से पढ़ता है उसकी पूरी रात इबादत में लिखी जाती है। मुख्तसर अमल और जज़ा इतनी ज़्यादा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस हदीस पाक पे हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मेरे सब सामीन को और सुनने वालों को और बल्कि हमारे नस्लों को भी इस हदीस पे अमल करने की तौफीक अता। आज अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस दरस पाक में इस बात की तरफ इशारा फरमाया है कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पे झूठ बोले। अल्लाह पे झूठ बोलना क्या है? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना नंबर एक। इस तरह ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं, ये भी जुल्म है, इसलिए अल्लाह पे झूठ है। और यहूदी जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा जानते हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा झूठ है। और फिर अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम और हराम की चीज़ों को हलाल जानना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला झूठ है। और अपनी तालीमात को आम करना और अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात को पीछे हटा के अपने फ़लसफ़े और अपने नज़रियात जो है वो आगे फैलाना, ये सब बातें जो हैं अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधने के मुतरादिफ़ है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाया फ़मन अज़लमा, उससे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है, मिम्मन इफ्तरा अलल्लाह कज़िबा, जिसने अल्लाह पे झूठ बोला। ये अल्लाह पे झूठ बोलने की ये सूरत है। और उलाइका, ये वो लोग हैं युरदूना अला रब्बिहिम, जिनको अल्लाह तबारक के सामने पेश किया जाएगा। इनको अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और ऐसे पेश नहीं किया जाएगा वही यक़ूलुल अशहादु हाउलाल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, जो अल्लाह पे झूठ बांधते थे उनके गवाह पेश किए जाएंगे। अशहाद का लफ्ज़ जो है शायद की जमा अशहाद, बहुत सारे गवाह पेश किए जाएंगे। बहुत से मुफस्सिरीन इस मामले में उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन चंद एक बातें जो हज़रत पीर करम शाह साहब ने लिखी हैं और हज़रत सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ने तफसीर मज़री में लिखी हैं, वो एक दो बातें उनमें से आपको पेश करता हूँ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला का कौल है कि अशहाद से मुराद सारे अम्बिया हैं, सारे रुसल हैं और उन पे उनके सामने उनकी उम्मतों के आमाल पेश किए जाते हैं। ये कितनी काबिल गौर बात है। और इब्न मुबारक के बहुत बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, सैयद ताबीन कहते हैं, सैयद और अपने सईद बिन मुसैयब को वो सैयद ताबीन कहलाते हैं, ताबीन में से बड़े हैं, साबी के बाद ताबी का दर्जा आता है। वो फरमाते हैं कि ऐसे पेश किए जाते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हमारी सब उम्मतों को पेश भी किया जाता है और उनकी शक्लें दिखाई जाती और उनके अमाल दिखाए जाते हैं। अब जिनकी शक्लें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलती होंगी वो क्या हज़ूर को जवाब देंगे। इस वास्ते अशहाद जो है इसमें बहुत सारे और भी कौल हैं, एक दो, और ये किराम कातबीन जो है ये भी हमारे लिखने वाले भी हमारे गवाह हैं। हाँ, और उसके अलावा वो भी गवाह हैं जहाँ हम कोई बुरा काम करते हैं वो ज़मीन भी गवाह देगी। वो जगह जहाँ आपने सजदा किया है, जहाँ रुकू किया, जहाँ नमाज़ पढ़ी है, जहाँ चोरी की है, जहाँ जहाँ कोई गुनाह किया है, वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन, अल्लाह ज़मीन को हुक्म देगा तो हद अखबार रहा, अपनी ख़बरें बयान करो। ज़मीन अपनी ख़बरें बयान करेगी। इसलिए इंसान को पूरी ज़िंदगी में फूंक फूंक कदम रखना होगा कि कहाँ गुनाह कर रहा है वो भी गवाही में आएगी, जहाँ सवाब कर रहा है वो टुकड़ा भी ज़मीन का गवाही देगा। इसलिए इन बातों से बचना। और बल्कि ये है कि जब कोई ऐसी होता ना, ये सारे ऐनी गवाह हैं, ये सारे ऐनी गवाह हैं जो देख रहे हैं, और एक भी ऐनी शायद हो तो सज़ा जो है वो वाजिब हो जाती, सज़ा उसको मिल के रहती। और जहाँ इतने गवाह हों किस किस सज़ा से बचेगा।
رسوم سے بچے گا، کرام کاتبین سے بچے گا، کہاں سے بچے گا؟ اور سورۃ یاسین میں آتا ہے کہ ان کے زبانوں پہ مورے لگا دی جائیں گی منہ پر، اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اتنے سارے گواہ ہونے کے باوجود بھی اگر انسان کو برائی کرتا ہے تو پھر اس میں عقل ہے ہی نہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ ہمارے اتنے گواہ زیادہ ہیں، یہ ہمارے جسم کے خود اعضاء ہمارے گواہ ہیں۔ جب یہ گواہی دیں گے تو کچھ کون کہے گا کہ یہ بات تو میرے ہوتے تو یہ گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ کہے گا یہ تیرے ہاتھ نہیں، میں نے بنائے ہوئے ہیں، یہ تیرے پاؤں نہیں، میرے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ دلوں کی گواہی ہوگی۔ ہائے ہائے، دل بھی اندر سے بولیں گے، دماغ بھی بولے گا یہ میں نے خیالات سوچے ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ اشہاد کا لفظ بولا، ایک گواہ نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک جو مؤذن کے لیے وہ سن لیں، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی مؤذن اذان دیتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، یہاں تک کہ آواز کی دم پہنچتی ہے، وہ سارے کے سارے راستے میں جتنی چیزیں وہ قیامت گواہی دیں گے، یا اللہ اپنے اس اذان اس نے دی تھی۔ تو جیسے اس کا ثواب ہے، اسی طرح گناہوں کا جزا بھی ملے گی۔ اس لیے اشہاد کا لفظ ڈال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو الرٹ کر دیا ہے کہ خیال رکھیں۔ اور اب یہ ان کی سزا کیا ہے جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں تو اللہ ان پہ گواہی لائے گا، اور وہ اس لیے کہ تم اپنے رب پہ جھوٹ بولتے تھے، اب تم سن لو تمہاری سزا کیا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، ان ظالموں پہ اللہ کی لعنت۔ اس لیے لعنت کا لفظ کسی سے نہ کہیں تو بڑا لعنتی۔ لعنت کے مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ شیطان پہ لعنت ہے، اور پھر 3 لوگوں پر لعنت ہے، لعنت علی الکاذبین، لعنت علی الظالمین، اور لعنت علی الکافرین۔ کافروں پہ، ظالموں پہ، جھوٹوں پہ، یہ 3 اتنے بڑے گناہ ہیں، ہم جھوٹ کو گناہ ہی نہیں کنسیڈر کرتے۔ یعنی کاذبین، ظالمین، کافرین اور شیطان، یہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں، اس کو بھی لعنت ہے، ان کو بھی لعنت ہے۔ باقی کسی گنہگار پہ لعنت نہیں ہے، ان لوگوں پہ لعنت ہے۔ لہذا ان باتوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ الرٹ رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا ذکر فرمایا، الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ دوسرا یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک تو وہ تھا نا کہ اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اب دوسرا گناہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھی باتیں نکالتے ہیں، ایسے ایسے ایسے، جس سے فلسفی ہیں۔ میرے بڑے بھائی کا پوتا تھا، میرا بھی پوتا ہے، وہ آسٹریلیا میں رہتا تھا، فون کیا، دادا جی کیا ہو، یہاں تو یہ بات ہے کہ انسانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ارتداد کی طرف لے جایا رہا ہے، اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تمہارا کیا مذہب ہے؟ عیسائی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، یہودی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے مسلک میں اپنے مسلکوں کی لڑائی ہو رہی ہے، تمہارا نہیں ٹھیک، میرا نہیں ٹھیک، یہ نہیں ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک۔ یہ سارے لوگ جو کسی حق مسلک پہ قائم ہیں، اگر اس سے یا کسی حق مذہب پہ قائم ہے، اس کو اگر وہ روکتا ہے تو اللہ نے ذکر الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، یہ لوگ جو ہیں ٹیڑھا پن دکھاتے ہیں۔ اب اس ٹیڑھے پن کی کیا سزا ہے؟ اوپر تو لعنت اللہ ظالمین ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم نہیں کہا، اب ان لوگوں کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ ہاں جی، آگے ذرا سنیں ایت مبارکہ، وہم آخرات، اور ان کی آخرت میں ہم کافرون، وہ کافروں کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ یہ لوگ جو ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں اور بالآخرت، اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں، ہم کافرون، یہ لوگ کافر ہیں۔ آج 2 لوگوں کا ذکر ہوا، ایک ان کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو مذہب سے
مسلمانوں کو غیر مذہب کی طرف لے جاتے ہیں یا مسلمان ہونے کے باوجود ان کے اندر ایسے رکھنے ڈالتے ہیں. اس بچے نے یہ مجھے بتایا کہ یہ شہوت جو ہے یہ اس طرح اس کے لوگ وہاں پر یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے، اس بنیادی حق سے آپ کیسے کر سکتے ہیں دور. اور یہ آپ نے سنا ہمارے ٹی وی پر، میرا جسم میری مرضی، وہ تیری مرضی یا اللہ کی مرضی. یہ ٹیڑھے پن ہیں. اور آج سوشل میڈیا پہ اتنا ٹیڑھا پن دکھایا جا رہا ہے، بیچارے لوگ جو ہیں وہ مجبور ہو گئے ہیں کیا کریں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. اس لیے علماء حق کے پاس بیٹھا کریں، جہاں آپ کی مسلک کو تقویت ملتی ہے وہاں پر وہ بیٹھیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے. مجھے ایک آدمی کو پتہ چلا اس کی اولاد نہیں تھی، وہ ہندو کے آڑے چڑھ گیا کہ اس مورتی سے پتر مانگنا تو پتر دے گا. اس کا پتر ہو گیا، اس نے کہا مذہب اسلام میں تو ہندو ہو گیا. اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ ایوا جا میں آتے ہیں، جو لوگوں کو پھیرتے ہیں. جادو والے کتنا انسانوں کو دور کر دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے ٹیڑھا پن ہیں، اس سے ہم نے بچنا ہے. اب حضرت صاحب کا ترجمہ ایک دفعہ کرتا ہوں تاکہ وہ تبرک کے طور پہ ترجمہ کرتا ہوں. بسم اللہ. اب آپ کی دہرائی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا. اے ظالموں، اللہ کا اے ظالموں خبردار، اے ظالموں، ارے ظالموں پر خدا کی لعنت جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں. اور وہی آخرت کے منکر ہیں جو ٹیڑھا چاہتے ہیں، وہ آخرت کے ہم بالآخرت، یہ لوگ آخرت کے منکر ہیں اور وہ تھکا دینے والے ہیں نا وہ. اور یہی لوگ ہم بالآخرت ہم کافرون، اور یہی لوگ آخرت کے منکر ہیں. جو ٹیڑھا پن دکھاتے ہیں وہ آخرت کے منکر ہیں، جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں وہ ظالم ہیں. تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 10-15 منٹ کی بات ہوتی ہے اور اتنا بھی ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں اگر ٹائم نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. یہ جو میں 3 دفعہ صلاۃ پڑھتا ہوں نا، یہ میں نے سلیکشن کی ہوئی ہے. الصلاۃ والسلام کہ یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ، یہ رسول اللہ ہیں پھر حبیب اللہ ہے. الصلاۃ والسلام یا شفیع المذنبین، اے ہمارے گناہ گاروں کو شفیع. وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. دیکھو نا کتنا اس کے اندر مناسبت کتنی. رسول اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں، شفیع المذنبین ہیں اور رحمۃ للعالمین بھی ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو مزید خوش کرنے کے لیے الصلاۃ والسلام یا وسیلتنا فی الدارین، آپ ہمارے یہاں بھی وسیلہ ہیں، قبر میں وسیلہ ہیں، حشر میں وسیلہ ہیں. اب حضور کو واسطہ دے رہے ہیں. صلاۃ والسلام یا وسیل فی الدارین وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن والحسین. اور انہوں نے میرے یہ کہا کہ تو اے میرے حضور تو آپ حسن اور حسین کے نانا جان ہیں. اس طرح وہ ساری کی ساری محبت جو ہے عود کر آتی. اب میں اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ تو ایسے روٹین سے پڑھتے ہیں نا، اگر اندر سے معنی بھی ہوں تو پھر لطف کہیں زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس سے لطف اندوز ہو سکیں. یہ نہیں کہ زبان سے کہیں، دل سے نکلے بات حبیب اللہ، دل سے شفیع المذنبین رحمت جد الحسن والحسین. جب دل سے بات نکلتی اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آپ کو مزہ ہے کہ نہیں اس وقت؟ آپ ایسے وقت آپ روٹین سے پڑھتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. روٹین سے نہیں پڑھنا، دل کی گہرائیوں سے پڑھنا ہے. اب ماشاءاللہ آہستہ آہستہ پڑھوں گے. آپ کو 70,000 فرشتے شام تک دعا کریں گے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم.
هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے مولا کا کریم مولا، عظیم مولا، غفور اللہ، شکور اللہ، غفار اللہ، ستار اللہ، حلیم اللہ، ذوالجلال اللہ، صمد اللہ، اول آخر ظاہر باطن متعال بر التواب رحمان الرحیم۔ جو کچھ پڑھا گیا میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منفع اپنے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ جمیلہ سے انبیاء السلام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت ازواج پاک، اولاد پاک، ان کے والدین کریمین طیبین کو شہداء بدر، حنین شہداء کربلا، شہداء اسلام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، علماء کرام اولو العظام رحمۃ اللہ اجمعین، حضور کے سارے امتی، اور خاص طور پہ جو یہاں لوگ بیٹھے ان کے جتنے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں اہل، اور جن کے والدین، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ٹھنڈا کرے، معطر فرمائے، مطار فرمائے۔ یہ سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ، سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ، سب بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ۔ بے اولادوں کو اولاد، بے گھروں کو گھر، اور اولاد بھی صالح اور نرینہ ہو میرے میں، اور گھر بھی ایسا ہو جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ اکبر۔ قرض داروں کے قرضے دور فرما دیے، حلال کی روزی ان سب کو عطا فرما، حلال بھی ہو، آسان بھی ہو، وافر بھی ہو، اور پھر آپ کی راہ میں خرچ کرنے کو شادہ دل بھی عطا فرمائے۔ اہل پاکستان کا امن سلامتی خوشحالی کا گہوارہ اس ملک پاکستان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ فرما، عالم اسلام کی خیر ہو۔ جنہوں نے یہ سوموار کا دور رکھا ہے ان کو اس پر استقلال عطا فرما، اور جنہوں نے نہیں رکھا ان کو توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔